नए अहदनामे में से पहला ग्रंथियों उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक, यानी बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या छनछनाती छाछ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन चलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, ना ज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, ज़ुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बरकत हो। अज़ीज़ों, जब हम करंथस की कलीसिया को देखते हैं तो ये जो करंथस का जो शहर था, ये जो यूनान का मुल्क है, वहाँ पर था। और जब हम करंथस की कलीसिया के नाम लिखे के पहले ख़त को पढ़ते हैं तो ऐसे मालूम होता है कि कलीसिया बहुत ज़्यादा मसाइल थे। ये था एक कारोबारी शहर, यहाँ के लोग बड़े अमीर थे, यहाँ पर बुत परस्ती भी बहुत ज़्यादा होती थी। और ऐसे में जब लोग मसीह के पास आए और जो कलीसिया कायम हुई, उस कलीसिया के अंदर बड़े मसाइल थे। मिसाल के तौर पर अगर हम पहला बाब देखें तो वहाँ पर पता चलता है कि कलीसिया के अंदर तो फिरकेबाजी थी, ग्रुप बंदी थी, जिसे हम आम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं पार्टीबाजी हो गई। अब कोई कहता है जी मैं तो पलूस के वसीला से मसीह के पास आया था, लिहाजा मैं पलूस का हूँ। कोई दूसरा कहता नहीं जी मैं तो अपलूस ने मुझे कलाम सुनाया और फिर मैंने तौबा की, लिहाजा मैं तो अपलूस का हूँ। कोई कहता जी मैं तो कैफा का हूँ, यानी पतरस का। और कोई कहता नहीं जी मैं इनमें से किसी को नहीं मानता, मैं तो मसीह का हूँ। इस तरह से कलीसिया के अंदर तफरकेबाजी थी, पार्टीबाजी थी, ग्रुप बंदी थी। और आज भी कई दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा डिनोमिनेशन और मिशनों के कि जी हमारी मिशन ये है, फलां की मिशन ये है, तो इस तरह के मामलात में पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें किसी रूहानी उस्ताद की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे वो कुछ लोग थे ना, वो कहते थे हम मसीह के हैं। आज भी कभी कभी लोगों में ना ये होता है, नहीं जी हम तो पादरी सारे ही बुरे ने, ਅਸੀਂ सिर्फ खुदा नाल ही डायरेक्ट। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं एक शख्स के बारे में जो वजीर था अपने मुल्क का और पढ़ा लिखा शख्स था, अच्छा ओहदा रखता था, बड़ी समझ रखता था, वजीर खजाना था और डेफिनेटली वो बड़ा जीनियस शख्स है जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी की है कि वो पूरे मुल्क के रुपए पैसे का इंतज़ाम संभाले।
وہ بھی خدا کے کلام کو پڑھتا ہوا جا رہا تھا، حبشی کھوجا. اور جب فلپس اس کے پاس گیا تو اس نے سوال کیا کیا تو جو کچھ پڑھتا ہے سمجھ بھی آتی ہے؟ اس نے کہا کہ جب تک کوئی مجھے سمجھانے والا نہ ہو میں کیوں کر سمجھ سکتا ہوں. تو یہ جملہ جو ہے، یہ جو اس کا جواب ہے، یہ استاد کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. کئی دفعہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جب کچھ سمجھانے والا اس آیت کا مطلب بتاتا ہے، مفہوم بتاتا ہے، کھول کر واضح کرتا ہے، پھر ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر جو لکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کو گھر جب آپ بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں اکیلے میں بھی خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے. میرا اس بات پر ایمان ہے. لیکن یاد رکھیے کہ خدا کے کلام کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کلام کو سنیں بھی، سیکھیں بھی، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. پڑھنے والے مبارک ضرور ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کے پڑھنے والے، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہے. پڑھنا برکت کی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی پڑھنے سے، تو اس میں استاد کا ہونا، پاسٹر کا ہونا، یا ایسا شخص جو بائبل کو سکھا سکتا ہے اچھے طور سے، اس کا ہونا ضروری ہے. کلیسیا میں پارٹی بازی تھی. آج بھی کبھی کبھی ہم اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں لوگ مشنوں سے بہت آپس میں لڑتے ہیں. پھر کلیسیا کے اندر تیسرے باب میں اگر ہم دیکھیں تو ایک اور مسئلہ یہ تھا، حسد اور جھگڑا بہت تھا ان کے آپس میں. اس وجہ سے پولس کہتا ہے کہ جیسے میں نے روحانیوں کو کلام سنایا نا، تمہیں نہیں سنا سکا کیونکہ تم تو ابھی اتنے مچور نہیں ہو، تم تو جسمانی ہو. جس طرح میں نے روحانیوں کو سخت کلام سنایا نا، تمہیں تو میں نے اس طرح سے کلام بھی نہیں سنایا، کیونکہ تمہارے اندر تو ابھی وہ برداشت ہی نہیں ہے کہ تم ٹھوس تعلیم اور ٹھوس غذا کی برداشت کر سکو. پھر ہم جب آگے دیکھتے ہیں تو کلیسیا میں کوئی اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا، اور پولس رسول کو اس پہ پھر بات کرنی پڑی کہ اب کلیسیا میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے اپنی ماں سے شادی کر لی، اور پولس کہتا ہے کہ ایسی بدکاری تو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی جس طرح سے تم کلیسیا میں کر رہے ہو. اور کلیسیا نے اس کو نکالا نہیں ہے کہ ایسا گناہ گار شخص، اس کو کلیسیا سے خارج کرنا چاہیے. کلیسیا نے کہا نہیں کوئی گل نہیں، بس ٹھیک ہے نہ رکھو، حالانکہ وہ واضح گناہ ہے. کبھی کبھی آج بھی ہم اپنے معاشرے میں بھی یہ پرابلم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کا تقدس ابھی کم ہوتا جا رہا ہے. ایک وقت تک میں ہم مسیحی لوگوں میں جو چچا کی بیٹیاں ہوتی تھیں، تایا کی بیٹیاں ہوتی تھیں، وہ سگی بہنوں کی طرح ہوتی تھیں. لیکن افسوس کہ یہ جو نئی جنریشن ہے اس میں یہ تقدس اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پچھلی نسلوں میں تھا. ماموں، خالہ، پھوپھو، ان رشتوں کا بڑا احترام ہوتا تھا، اور یہ بڑے بھی اپنے نواسے نواسیوں سے سارے بڑا پیار کرتے تھے اور بڑی خالص محبت ہوتی تھی. افسوس کہ آج بہت ساری جگہوں پر یہ بھی بڑا مسئلہ بن گیا کہ رشتوں کا تقدس، لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس رشتوں کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے. رشتوں کی ویلیو کو لوگوں نے کھو دیا ہے اور گناہ میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں چھٹے باب میں ان کا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑتے تھے، پھر وہ غیر قوموں کے پاس اپنے مسئلے لے کر جاتے تھے کہ وہ فیصلہ کریں. تو پولس نے کہا کہ تم نے تو پوری دنیا کا انصاف کرنا ہے مسیح کے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر، اور تم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. پولس نے منع کیا کہ تمہیں اپنے جو مقدمات ہیں وہ غیر قوموں کے پاس لے کر نہیں جانے چاہیے، آپس میں بیٹھ کر ان کو حل کرو. پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی خاندانی زندگی میں بڑے مسئلے تھے. پھر پولس نے 7ویں باب میں ان کو خاندانی زندگی پر تعلیم دی. پھر بتوں کی قربانیوں کے حوالے سے ان میں یہ تھا، کیونکہ بت پرستی بہت تھی، بڑے بڑے مندر تھے جو بت پرستی جہاں پر ہوتی تھی، تو وہ بتوں کی قربانیاں بھی کھا لیتے تھے اور شاعربانی میں بھی شامل ہو جاتے تھے. تو پھر پولس رسول نے ان کو 10ویں اور 11ویں باب میں بتوں کی قربانیوں کے بارے میں اور شاعربانی کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی دونوں طرف ہی شامل ہو رہا ہے تو وہ تو نامناسب طریقہ ہے. اور پھر ان کو شاعربانی کا درست طریقہ سمجھایا کہ کرنا کیا چاہیے.
اور پھر کلیسیا کے اندر یہ بھی مسئلہ تھا کہ وہ روحانی نعمتوں کے استعمال کے بارے میں بڑی غلط فہمی کا شکار تھے۔ اب جہاں پر اتنے مسائل تھے کلیسیا میں اور اتنے زیادہ مسئلوں کو حل کرنا ہو، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کوئی ایک مسئلہ تو نہیں تھا کہ ایک مسئلہ ہو تو اس کو حل کر لے تو ٹھیک ہو جائے، یہاں پر تو مسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہے، انبار ہے پورا۔ حل کیا ہے؟ پالوس رسول کی نگاہ میں اس نے ان سارے مسئلوں کا حل اس 13ویں باب میں بتایا کہ کلیسیا کے اندر جو مسئلے چل رہے ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپس میں محبت رکھو۔ اگر ہم 12ویں باب کی آخری آیت کو دیکھیں، 31ویں آیت کو، تو کہتا ہے کہ تم بڑی سے بڑی نعمت کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے بڑے طریقے اپنائے ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو سب سے عمدہ طریقہ نا وہ اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ 13واں باب، جس میں اس نے محبت کے بارے میں بات کی۔ اب اس 13ویں باب کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو محبت کا جو کمپیریزن ہے، جو موازنہ ہے، وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور خاص 4 باتیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس نے روحانی نعمتوں کا موازنہ کیا ہے محبت کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص اتنا روحانی ہے، اس کے پاس یہ روحانی نعمت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بھی بول سکتا ہوں، اتنا میں روحانی ہوں، لیکن اگر اس شخص کے اندر محبت نہیں ہے تو وہ محض ایسا برتن ہے جو شور ڈالتا ہے۔ اس نے کہا میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی پیتل کا خالی برتن آپ اس کو زمین پر پھینکیں، وہ جو شور پیدا کرتا ہے، کہتا میں بس وہ شور پیدا کرنے والے کی طرح ہوں۔ اگر محبت نہیں ہے تو بے شک روحانی نعمتیں بڑی ہیں، زبانیں بڑی بول سکتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نبوت ملے، سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھی لوگ اپنے نالج پر بڑا مان کرتے ہیں، کئی کیسے نا 2 کتاباں پڑھ لینا انہوں نے ہضم ہی نہیں ہوندیاں، وہ دوجیاں دا جینا آرام کر چھڑتے ہیں، کہ وہ 1-2 کتاب پڑھی ہوندی نا، زیادہ علم تے وہ گہرا کہتے ہیں گہرے پانی جڑے ہوندے نے سکون والے ہوندے نے، کئیاں کو تھوڑا جہا علم آ جاتا وہ دوجیاں وقت پا چھڑتے ہیں، ہوندا تھوڑا جہی، اس تو زیادہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ لیکن پالوس بات کر رہا ہے کہ اگر مجھے کل علم کی واقفیت ہو، سارے بھیدوں کا بھی پتا ہو، ہر بات ہر سوال کا جواب مجھے آتا ہو، اور پھر ایمان بھی اتنا پکا ہو، اور میں دعا کروں اور پہاڑ ہٹ جائیں، اتنا ایمان کا پکا شخص، لیکن اگر اس شخص کے اندر محبت نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں، چاہے وہ بڑا ایماندار ہو، بڑا علم رکھتا ہو، بڑی کتابیں پڑھی ہوں، بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے اس نے ڈگریاں لی ہوں، روحانی طور پر ڈگریاں اس کے پاس ہوں، لیکن اگر اس کے اندر محبت نہیں ہے پھر وہ بندہ زیرو ہے۔ پالوس کی نگاہ میں وہ کہتا ہے کہ پھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے ساتھ وہ ایک اور روحانی نعمت کا ذکر کرتا ہے کہ اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں، اب ایک بندہ اس کے پاس بہت سارا مال اور وہ سارا مال کھلا دے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا اپنا بدن، اپنا آپ ہی رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنا بدن بھی جلانے کو دے دوں، پہلے تو اپنا سارا مال دے دوں، پھر جب اپنے پاس کچھ نہ رہے پھر بدن تو ہے، کہتا ہے اپنا بدن بھی جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ کہتا کہ اگر میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، کسی کو کپڑے دے رہا ہوں، کسی کو کچھ دے رہا ہوں، کسی کو کچھ دے رہا ہوں، کسی کو کچھ دے رہا ہوں، کبھی کبھی ایسے سوشل ورکرز ہوتے ہیں علاقوں میں، وہ اس طرح کے رفائی کام جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، کسی کو راشن دے دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کچھ کسی بچے کی فیس دے دی، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، کرنا چاہیے،
جو کچھ خدا نے دیا اس کے مطابق ضرور اپنی نعمتوں میں سے دوسروں کو شریک کرنا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ سارا کچھ کروں لیکن محبت نہ رکھوں، آپ کہیں گے کہ جی جو سارا کچھ دے رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی محبت رکھتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. میں نے بہت ساری ایسے تنظیموں کو دیکھا ہے، ان کو دوسروں سے محبت نہیں ہے، دے رہے ہیں وہ ضرور. میں تو کشمیر میں رہا ہوں، جب زلزلہ آیا تو بہت ساری تنظیمیں تھیں، ٹرک کے ٹرک دے رہے تھے لیکن لوگوں سے محبت نہیں تھی. خدا کا شکر ہے کہ مسیحی لوگوں کے اندر محبت تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ایسی گواہیاں دی کہ جی راشن تو میں اور بھی لوگوں نے دیا لیکن محبت آپ سے ملی ہے. تو پولس رسول بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں، اپنا بدن جلانے کو دے دوں لیکن محبت ہی نہ رکھوں تو مجھے پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. بھائی اور بہنوں، اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بڑی روحانی زندگی، ہم دعا وہ بہت ہیں، ہم گیت بہت گاتے ہیں، کلام بہت پڑھتے ہیں، دن رات ہم دعائیں کرتے ہیں، دن رات ہم گرجے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے روحانی مچور ہیں، بڑے دعا گو ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، لیکن محبت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. اب دوسری بات، پھر اس نے محبت کا موازنہ کیا ہے جسمانی باتوں کے ساتھ. پہلے تو روحانی باتوں کے ساتھ، پھر جسمانی باتوں کے ساتھ. اس نے کہا کہ محبت حسد نہیں کرتی. کلیسیا کے اندر کیا تھا؟ حسد تھا. وہ کہتا کہ اگر محبت آ گئی تو پھر حسد ختم ہو جائے گا. محبت تو حسد نہیں کرتی. آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں پر اس آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، حسد والی. شاید آپ سوچ رہے کہ نہیں بھائی صاحب ایسی نہیں حسد کرتے، لیکن ہوتا ہے. آپ چلیں میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا. کسی پادری صاحب نے کسی دوسرے پادری کی تعریف کرو ذرا، برداشت کرے گا؟ کسی دے سامنے اپنے بچیاں کی تعریف کرو ذرا تسی، وہ برداشت کرے گا؟ تو پھر مسئلہ کتنے بھی؟ صرف پادریاں نہیں، یہ مطلب ہے مسئلہ ہر جگہ ہے. کسی دے فنکشن کی تعریف کرو ذرا کسی دے سامنے، جی انہوں دا فنکشن بڑا اچھا سی، انہاں شادی بڑی سونی کی تھی، روٹی بڑی سونی پکائی سی، کی کہیں گے؟ نہیں ساڈے ویاہ نہیں پھر تساں دیکھے. یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے. کسی کے بچے کی کامیابی کی تعریف کر کے دیکھ لیں، کسی نعمت کی تعریف کر کے دیکھ لیں، ہم سے وہ برداشت ہی نہیں ہوتی. ہم ایک جملہ نہیں کہہ پاتے کہ ہاں واقعی آپ کی بچی بہت اچھی ہے، آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، یہ پڑھائی میں بڑا لائق ہے، یہ نا بڑا اچھا فرما بردار ہے، جب بھی میں گزرتا ہوں گزرتے ہوئے اسلام کرتا ہے. ہم سے تعریف نہیں ہوتی دوسروں کے بچوں، ہم سے صرف اپنے بچوں کی تعریف ہوتی ہے. یہ قدرتی طور پر ہر شخص کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، مجھے بھی ہے، سب کو ہوتا ہے. اس میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کیوں اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی دوسرے کی ترقی، دوسرے کی کامیابی اور دوسرے کی روحانی نعمتوں میں برداشت نہیں ہو رہی، دوسرے کو ہم آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر جل بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے اندر کیا ہے؟ حسد ہے. اور حسد سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت حسد نہیں کرتی. کلیسیا کے اندر یہی مسئلہ تھا. پھر شیخی وہ بڑی مارتے تھے آپس میں. کوئی کہتا میں پلوس ورگا، میں پلوس تھا، ساڑی مشن زیادہ، تسی پلوس کی خدمت ہی نہیں ویکھی. کبھی کبھی لوگ ان چیزوں پر بھی بڑا مان کرتے ہیں. ساڈی ڈینامینیشن، ساڈا کام چک ہے، ساڈے گرجے ویکھو، ساڈے پادری صاحب، ساڈے ایلڈر صاحب، ساڈی کوائر، ساڈا یہ، ساڈا وہ. ہم اسی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اور شیخی مارتے ہیں. لکھا ہے محبت شیخی نہیں مارتی. کلیسیا کے اندر شیخی والا مسئلہ تھا. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا، چوتھے باب میں پولس نے خاص ذکر کیا کہ تم کیوں آپس میں شیخی مارتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، کیوں غرور کا گناہ تمہارے اندر ہے. پھر لکھا کہ محبت نازیبا کام نہیں کرتی. کلیسیا کے اندر نازیبا کام ہو رہے تھے. نازیبا کام سے مراد ہے ایسا کام جو زیب نہیں دیتا، جو سوٹ نہیں کرتا. چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ محبت بدکاری سے خوش
نہیں ہوتی. اب کلیسیا کے اندر کیا تھا, میں بھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں, بدکاری ہو رہی تھی, غلط کام ہو رہے تھے کلیسیا کے اندر, اور ایسے بھی غلط کام جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتے کلیسیا کے اندر ہو رہے تھے. اور پالوس نے کہا کہ اگر محبت ہے تو پھر محبت جو ہے وہ غلط کاموں سے خوش نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی لوگ غلط کاموں کو محبت کا نام دیتے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی. اور پھر محبت کے بارے میں ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے. اب کلیسیا میں کیا ہے, وہ برداشت ہی نہیں کرتے کسی کی. مسئلہ ہوتا ہے تو وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں اپنے مقدمے لے کر, برداشت نہیں کرتے. تو اس کا مطلب اگر برداشت نہیں ہے تو پھر کیا نہیں ہے, محبت نہیں ہے. کیونکہ محبت تو سب کچھ سہ لیتی ہے. اگر خاندان کے اندر محبت ہے تو پھر روکھی سوکھی بھی سارے خوشی سے کھا لیتے ہیں. لیکن اگر محبت نہیں ہے تو مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے. محبت تو ہے نا, چاہے دال روٹی ہے, چاہے ساگ ہے, جو بھی ہے, سستی سے سستی آئٹم ہے, وہ اس سے اچھی ہے کہ جہاں پر اچھے طرح طرح کے کھانے ہیں لیکن لڑائی جھگڑا ہے. تو پولس رسول نے سارے مسئلوں کا حل ایک ہی بتایا کہ اگر آپس میں محبت رکھیں گے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور پھر تیسری بات, پہلی بات اس نے روحانی باتوں کے ساتھ موازنہ کیا, پھر جسمانی باتوں کے ساتھ. پھر تیسری بات ان باتوں کے ساتھ جو ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ لکھا ہے کہ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی, یعنی ختم ہو جائیں گی. زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی. کبھی کبھی ایسی کلیسیاں ہیں جہاں پر لوگ بہت زیادہ غیر زبانیں بولتے ہیں. اگر اس آیت کی تفسیر یا تشریح کی بات کی جائے تو وہ پھر برداشت نہیں کرتے. یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بات ہضم کرنا مشکل ہے کہ زبانیں ختم ہو سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ زبانیں ہوں تو جاتی رہیں. یہ بائبل کی بات ہے, میری بات نہیں ہے, میری ڈینامینیشن کی بات نہیں ہے. ہم تو ویسے بھی ڈینامینیشن نہیں ہیں, ہم تو چرچ ہیں, ایوانجیلیکل چرچ ہے. ہماری کوئی مشن نہیں ہے. تو کیسی کلیسیا ہیں جن کی رویا یہ ہے کہ ہم نے مسیح کی خوشخبری ہر قوم ہر قبیلے تک لے کے جانی ہے. ہماری کوئی مشن نہیں ہے, یہی ہمارا مشن ہے. نبوتیں ہوں موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی, علم ہو تو وہ بھی مٹ جائے گا. کبھی کبھی لوگ کوئی پیش کرتے ہیں مفروضہ یا کوئی تحقیق یا ریسرچ, نئی جب ریسرچ آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے. لیکن 10 سال بعد 20 سال بعد کوئی نئی ریسرچ آ جاتی ہے, پتہ چلتا ہے نہیں وہ ٹھیک نہیں تھی, یہ ٹھیک ہے. تو علم ہو, نالج ہو تو وہ بھی کیا ہے, ایک وقت کے لیے ہے. علم ہو تو کیا ہوگا, مٹ جائے گا. کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے, ہماری نبوت نہ تمام. لیکن کون سی چیز ہے جس کو زوال نہیں ہے؟ نبوتوں کو, زبانوں کو, علم کو, ان ساری چیزوں کو لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے. ان کو زوال ہے لیکن محبت کو زوال نہیں ہے. 8ویں آیت میں اس نے واضح طور پر کہا کہ محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو وہ موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہوں تو وہ جاتی رہیں گی, علم ہو تو وہ مٹ جائے گا, لیکن محبت کو زوال نہیں ہے. اس کا مطلب زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ محبت. پھر آگے چل کر وہ 13ویں آیت میں محبت کا موازنہ کرتا ہے. یہ ایسی چیزیں جو مٹ جانے والی ہیں یا ختم ہو جانے والی ہیں. اب پھر وہ ایسی چیزیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی, دائمی ہیں. کون کون سی؟ غرض, ایمان, امید, محبت, یہ تینوں دائمی ہیں, مگر افضل ان میں محبت ہے. ہمارے ایمان کا تعلق ہے ماضی کے ساتھ, وہ واقعات جو ماضی میں ہو چکے ہیں, اور بائبل ہمیں بتاتی ہے ان پر ہمارا کیا ہے, ایمان ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر ہوا, دفن ہوا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. یہ کب؟ ماضی میں ہوا ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوا ہے. امید کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مستقبل کے ساتھ, کہ وہ جلد بادلوں پر آنے والا. یہ ہماری امید ہے.
ایمان وہ ہے جو ہے نا، تین ہی زمانے ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل. انگریزی میں کہیں گے تو پاسٹ، پریزنٹ اور پرفیکٹ، یا سوری فیوچر. تو پاسٹ میں جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دی اس پر ہمارا ایمان ہے. فیوچر کے لیے ہماری امید ہے کہ وہ آنے والا ہے. تو محبت کا پھر تعلق کس سے ہوگا؟ فیوچر کے ساتھ ہوگا کہ اچھا رکھیں گے یا رکھی تھی. محبت کا تعلق کس سے ہے؟ پریزنٹ کے ساتھ، آج کے ساتھ، کہ آج ہمیں محبت رکھنی ہے. اس لیے یہ افضل ہے. ایمان بھی افضل ہے. ایمان بھی جو ہے نا وہ دائمی ہے، بہترین ہے. امید بھی، مسیحی امید پر بائبل میں بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے. ہماری امید کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن محبت جس کا تعلق آج کے ساتھ ہے یہ ان میں افضل ہے. اگر ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے. آپ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے بھی افضل کوئی چیز ہے؟ جو ہماری امید ہے اس سے بھی کوئی افضل چیز ہے؟ ہاں، جو محبت ہے یہ ان سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس کا تعلق آج کے ساتھ ہے. آج کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ ہمارے پریزنٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ محبت جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ ہمارے اندر ہو. بہت سارے بھائی اور بہنیں جو بائبل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کر، اور جو پڑھ نہیں سکتے یا جن کے پاس ابھی بائبل نہیں ہے وہ میرے پیچھے اس کو دہرائیں گے. اور ہم ابھی ایک روحانی ایکسرسائز کرنے لگے ہیں، اور آپ نے بڑی سنجیدگی سے نا اس کو لینا ہے. یہ ویسے کوئی شغل نہیں ہے جو ہم کرنے لگے ہیں، ایک بڑی سنجیدہ، سیریس اور سمجھنے والی بات ہے. ہم 4 آیت سے لے کر 7 آیت تک کی تلاوت کریں گے سارے مل کر. لیکن ابھی جب میں کہوں گا نا اس وقت ابھی نہیں شروع کرنا، لیکن طریقہ تھوڑا سا فرق ہوگا. طریقہ یہ ہوگا کہ جہاں پر لفظ محبت آئے گا وہاں پر ہم نے اپنا نام لگا کے پڑھنا ہے. محبت نہیں پڑھنا، وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اپنا نام لگانا ہے اور ریئلائز کرنا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یا پادری صاحب کے پیچھے دہرا رہا ہوں یا دہرا رہی ہوں سچ ہے یا جھوٹ ہے. ضرور اس کو ریئلائز بھی، اس کا نا اس کو سمجھنا بھی ہے. تو جہاں جہاں پر لفظ محبت آئے گا میں اپنا نام لوں گا، آپ نے میرا نام نہیں لینا. آپ نے اب سب کو اپنا نام پتہ ہے نا؟ ٹھیک ہے. میں بھی نہیں کہنا کہ میں نام لینا ہے نا. کئی دفعہ وہ دروازہ کھٹکائے نا، اندر آواز آتی کون؟ باہر آ کے کہندا ہے یہی پتہ لگتا کون ہے. میں تو وزٹ کرتا ہوں، میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، اپنا نام بتاتا ہوں. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے دروازہ کھٹکا کے کہیں گے میں یہاں دروازہ کھولو. ایسے کون سا پتہ چلتا ہے؟ تو میں نہیں کہنا، اپنا کیا کرنا ہے؟ نام لینا ہے. ٹھیک ہے، سارے مل کر ہم ان آیات کو پڑھیں گے. تو میں آگے پڑھوں گا، آپ سب مل کر میرے ساتھ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں. 4 آیت سے چلیں جی. بشارت صابر ہے اور مہربان. اچھا آواز نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. آپ نے اپنا نام لینا ہے اور پڑھنا ہے اور اونچی آواز سے پڑھنا ہے. اچھا نہیں کلے آنے نا، سارے رل کے پڑھنا گے. ٹھیک ہے، اوکے 1 2 3. بشارت صابر ہے اور مہربان. بشارت حسد نہیں کرتا. بشارت شیخی نہیں مارتا اور پھولتا نہیں. نازیبا کام نہیں کرتا. اپنی بہتری نہیں چاہتا. جھنجھلاتا نہیں. بدگمانی نہیں کرتا. بدکاری سے خوش نہیں ہوتا بلکہ راستی سے خوش ہوتا ہے. سب کچھ سہ لیتا ہے. سب کچھ یقین کرتا ہے. سب باتوں کی امید رکھتا ہے.
सब बातों की बर्दाश्त करता है। आमीन। कैसा महसूस करते हैं? मुझे इन आयात को पढ़ते हुए चंद एक चीज़ों पर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं ऐसा, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? ये आईना है। सच्ची बात ये है कि ये क्या है, एक आईना है, और हमारी असल सूरत हमारे सामने आ जाती है कि हम कैसे हैं, कहां पर हमारी जात में कमी है, किस तौर से हम अपने आप को ठीक और बेहतर कर सकते हैं। और जब हकीकी मोहब्बत हमारे अंदर आ जाएगी, फिर हम इन आयात को इस तरह से पढ़ते हुए कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। हम शुक्रगुजारी के साथ इनको पढ़ेंगे। फख्र तो फिर भी नहीं कर सकते, शुक्रगुजारी जरूर कर सकते हैं। और ज़रूर है कि हम इस हकीकी मोहब्बत को जो अज़्र बाइबल मुक़द्दस है, इसको अपनी ज़ात में ले लें, इसको अपने अंदर ले लें, और ज़रूर घर जाकर इन आयात को दोबारा पढ़ें और अपने लिए देखें कि खुदा का कलाम मुझे क्या तहरीक दे रहा है। मेरा ईमान है कि खुदा के रूह ने इन आयात को पढ़ने से डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों के लिए मोटिवेट किया है। आपको तहरीक हुई है कि नहीं, अब से मुझे ऐसा नहीं करना, अब से मुझे ये करना है। आप ज़रूर उस बात को अपनी दुआ में रखें और खुदावंद से मदद मांगें, और खुदा का पाक रूह हमारी मदद करेगा कि हम अपने आप को और ज़्यादा खुदा के हुजूर बेहतर बना सकें, मोहब्बत को अपने अंदर लेके आएँ, क्योंकि मोहब्बत सब चीज़ों से अफजल है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।